अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, सियासत अजीब कैफियत में मुब्तला है। अपोजिशन की राहबर कमेटी कमोबेश रोज सर जोड़ के बैठती है। कभी जमातों की शमूलियत पर इत्तफाक नहीं हो पाता, शामिल हो भी जाएं तो ये इत्तफाक नहीं हो पाता कि अपोजिशन मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करे या फिर अलग, और एहतजाज करे भी तो हुकूमत से मुतालबा क्या होगा। यूं तो राहबर कमेटी के शुरा में सारी अपोजिशन जमातें शामिल हैं, मगर एहतजाज का फैसला मौलाना साहब तनहा बुनते हैं और उधेड़ते रहते हैं। ये तजब्जुब हुकूमत की अपनी सफ़ों में भी अनफॉर्चुनेटली दिख रहा है। रिजल्टेंटली यानी कि नतीजतन FBR रेवेन्यू इकट्ठा करने में फेल, हुकूमत कफायत शायरी करके भी पैसे बचाने में फेल, दोस्त ममालिक की इमदाद और कर्ज से साबका कर्ज चुकाया मगर एक साल में 10 खरब का हिंसाबू। कौमी खजाने से वाबस्ता एक मामले पर हुकूमत की रफ्तार तेज तर तो है मगर बराबर बेहंगम। यूसुफ रजा गिलानी 2012 से जेर तफ्तीश हैं मगर अब तक फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। शाहिद खाकान अब्बासी 40 दिन के रिमांड पर थे और आज उनका 14 दिन का रिमांड बढ़ा दिया गया है। मुमकिन है दौरान 90 दिन से आगे भी चला जाए। मुस्तकबिल करीब में फर्द जुर्म या रेफरेंस दायर होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी, मुबैना हीरोइन की भारी मिकदार बरामद, मुजरिम रंगे हाथों गिरफ्तार। ओपन एंड शट केस अपैरेंटली, राइट? मगर ठोस शवाहिद की तलाश में जज भी मुअत्तल और प्रोसिक्यूटर भी तब्दील। आज राना सनाउल्लाह साहब का एक लिखा हुआ खत भी मंजर आम पर आया जिसके मुताबिक उन्हें डेथ सेल यानी कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है। जायज़ या नाजायज़ कड़े एहतसाब का वक्त है। होना तो ये चाहिए था कि हुकूमत खुद को मुतनाज़ होने से 100 कदम दूर रखती, मगर यहाँ जज साहब को मुअत्तली की इतला भी व्हाट्सएप पर मिलती है और जज से मिलने की इतला फ़ारूक नसीम साहब एक टेलीविजन इंटरव्यू में खुद ही देते हैं। रियासत पाकिस्तान कश्मीर का 70 साल पुराना मुकदमा भी लड़ रही है। पहले हमने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया, फिर खबर आई कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाने वाले हैं। OIC का इजलास बुलाने की ख्वाहिश भी सामने आई। तजारत बंद और एयर स्पेस बंद करने की बात हो रही है। अभी बस खबर ही है। अलबत्ता कश्मीर से यकजहती का इजहार हम कल आधे घंटे के लिए खड़े होकर करेंगे। ये तय है कि अब हमारे खड़े होने का जो पूरा सिलसिला है, ये जो काविश है, अक़वाम मुत्तहिदा महसूस कर पाए या नहीं, मगर मकबूजा कश्मीर में 4 हफ्तों का कर्फ्यू नहीं हटेगा। हम कई मसाइल से बेयक वक्त दो चार हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली सियासत की सिमत क्या है, दैट स्टिल रिमेन्स द वन एंड ओनली क्वेश्चन। अब ये तय नहीं या फिर क्लियर नहीं या विजन के अंदर कोई मसला है। दीज आर द लीडिंग क्वेश्चंस ऑफ टुनाइट। वी विल हैव विद अस अली मोहम्मद साहब, PTI से सीनियर लीडर हैं, तहरीक इंसाफ के नफीसा शाह साहिबा, मेंबर कौमी असेंबली पीपल्स पार्टी, एंड मुशर्रफ जैदी साहब एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हमारा साथ देंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। जैदी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। दोहा से एक अच्छी खबर की भी बाज़गश है कि अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात जो हैं वो अपने आखिरी और फाइनल मराहिल के अंदर हैं। सो ये तो एक भारा एक काम रहा जो किया जा रहा है कंसिस्टेंटली, और द गुड न्यूज़ इज़ ऑफ कोर्स आई मीन वी हेडेड टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ अ सेटलमेंट, मगर क्या इसके असरात जो हैं ख़ित्ते में तो होंगे, कश्मीर इशू से एट ऑल वाबस्ता हैं? मैं समझता हूँ कि जो भी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जो अफ़गानिस्तान में होता है उसका इंडिया से गहरा ताल्लुक़ है, जो मकबूजा कश्मीर में इंडिया कर रहा है उसका अफ़गानिस्तान में जो बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही थी उससे गहरा ताल्लुक़ है। और ज़ाहिरी बात है इसमें जो कॉमन डिनोमिनेटर है सब चीज़ों में, हिंदुस्तान जो है वो अमेरिका का जो है पालतू पूडल है इस ख़ित्ते में। लॉन्ग टर्म, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, यहाँ कोई तलाक नहीं होने वाली, कोई सेपरेशन नहीं होने वाली अमेरिका और हिंदुस्तान की। तो इतना जो एक अहम जोड़ है इन दोनों ममालिक के बीच, उसमें क्या पाकिस्तान के लिए जगह है अमेरिका के दिल में, अमेरिका के वॉलेट में, अमेरिका की स्ट्रेटिजिक और टैक्टिकल कैलकुलेशंस में? जहाँ तक हमने डोनाल्ड ट्रंप का जो रवैया देखा है उसमें तो बिल्कुल नज़र आता है, लेकिन माशाल्लाह जब से ये आए हैं इन्होंने मास्टर कर लिया है आर्ट ऑफ द डील, जो इनकी किताब का भी नाम है। ये डील मेकर हैं, इनको कोई फिक्र नहीं होती कि ये जो उन्होंने पहले कहा हुआ है वो उस पे किंग ऑफ यू टर्न सर, आजकल के जदीद एम्परर ग्लोबल यूनिवर्सल एम्परर ऑफ यू सो यू थिंक कि कहीं ना कहीं असरात इसके जरूर होंगे जब खित्ते के ऊपर होंगे। देखिए सबसे अहम जो मुझे लगता है ना कि मुझे लगता है हम पाकिस्तान में हमने
اور اس کی اچھی وجوہات بھی ہیں. ہمیں دونوں کو پتہ ہے, ویورز کو بھی پتہ ہے کہ بہت ساری کمزوریاں ہمارے سسٹم میں, تو تنقید بڑی اہم ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو مودی اور ٹرمپ کی میٹنگ ہے, اس کو ٹھیک طرح ہم نے کور نہیں کیا ہے پاکستان میں. ہم نے یہ اس کی جو سطحی طے تھی اس کو دیکھ کے ہم نے کہا ارے یہ تو دیکھو یہ تو مکر گئے, انہوں نے تو ثالثیت کا وہ دیا تھا, پیشکش کی تھی, اور یہ تو مکر گئے. لیکن اس کو تھوڑا سا اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو جو ثالثی کردار کا انہوں نے وعدہ کیا تھا پرائم منسٹر خان سے, وہ انہوں نے پورا کرنا شروع کر دیا. stated position on television as well. At least he's delivered. اس نے کہا تھا اٹھائے گا, he delivered. نہیں اور ڈیلیورڈ نہیں, یہ پاسٹ ٹینس نہیں ہے. میرے لیے I think زیدی صاحب یہ بھی ذرا ضروری تھا کہ ہم نے اس ٹائم کو امریکہ کو کیسے باور کرایا کہ اس ٹائم پہ بھارت نے ایکشن لے کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اس پیس سیٹلمنٹ کو, جس کے اوپر جس کے سب کے انٹرسٹ وابستہ ہیں. اینڈ اف اینی تھنگ سب سے زیادہ امریکہ کے, ناٹ جسٹ فائنینشلی, آلسو دیر از اے الیکشن آن دا کارڈز فار ٹرمپ. بٹ دیٹ بینگ سیڈ, میں یہ علی محمد صاحب آپ کی طرف بھی لے کر آؤں گی. وزیر اعظم کی اپیل پر قوم کل آدھا گھنٹے کے لیے سڑکوں پر نکلے گی. اب آدھا گھنٹہ سڑکیں بھی بلاک ہوں گی نیچرلی. The question is, کیا یہی ہماری کشمیر پالیسی ہے؟ Is this not, so to say, an engineered solidarity that we're showing tomorrow? جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو نیگیٹو طریقے سے دیکھنا چاہیے. عمران خان صاحب پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہیں ماضی قریب میں جنہوں نے کشمیر کاز کو چیمپئن کرنے کا ایک اندیا دیا ہے, اور کشمیر کی سوائل پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ میں کشمیر کا ایمبیسڈر بنوں گا پاکستان میں بھی, اور کشمیر اور پاکستان سے باہر بھی. تو پاکستان سے باہر بھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں, اور ابھی یونائٹڈ نیشنز بھی جائیں گے. بہت بڑی بریک تھرو ملی پاکستان کو, حالانکہ اس کی ابتدا ہندوستان نے کی, جو اس نے کشمیر کو انیکس کرنے کی ناکام کوشش کی. میں کہہ رہا ہوں ناکام کوشش کی, کیونکہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کشمیر کبھی بھی ہندوستان کا حصہ بنے گا. ہماری شہر رہ گئے, 22 کروڑ پاکستانیوں کو خدا نخواستہ مار کے مودی جو ہے وہ اس کو انیکس کرے گا, اور اس کا کوئی امکان نہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پاکستان کے اندر بھی جو ہے اس ایشو کو زندہ رکھنا ہے, اور اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو ساتھ ساتھ آگاہی دینی ہے, اور اس کے لیے مختلف سٹیپس یوز کیے جائیں گے. کل کا یہ ایک سٹیپ ہے, اس کو پھر خان صاحب دیکھیں گے کہ کیا کنٹینیو اس کو کرنا ہے یا کوئی اور کرنا ہے. ملین مارچ بھی ذہن میں ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑا ایک مارچ ہو جائے, یا صوبوں میں صوبائی کیپٹلز میں کوئی ایکٹیویٹیز ہوں. یہ کنٹینیوسلی ہوتا رہے گا. پرابلم اور the focus should be ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہیں یا دنیا کو باور کرائیں, بیکاز یو نو اگر میں اپوزیشن کا بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لیتی ہوں, کسی بھی احتجاج ایک اس میں ایک چھوٹی سی بات جی آپ کی, I'm getting your point. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ کیا اپنے اندر ہی, ملک کے اندر ہی لگے رہیں گے یا باہر بھی؟ تو اس کا شارٹ جواب یہ ہے, پھر باقی تفصیل سے کسی دوسرے سیگمنٹ میں بات کروں گا. باہر بھی کر رہے ہیں, اندر بھی کر رہے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ اندر سے ہے. کوئی باہر سے آپ کو آ کے بہت بڑا کوئی آپ کو بریک تھرو نہیں دے گا. پاکستانی خود سے جو ہے کھڑے ہوں گے. مضبوط پاکستان ہی ایک آزاد مقبوضہ کشمیر کی ضمانت ہے. کشمیر آزاد تب ہوگا جب ہم اندر سے توانا ہوں گے, اور اندر سے توانا تب ہوں گے جب ہمارے بچے, جوان, نوجوان, بچے, بوڑھے, سب میں یہ ایشو زندہ رہے گا. خدا کا شکر ادا کریں کہ ایک ایسا وزیر اعظم آپ کو ملا جو اس کو زندہ رکھ رہا ہے, جو اس کو ایشو بنا رہا ہے. نفیسہ آپ لکھ لیں اپنا پوائنٹ. نفیسہ بی بی کو میں ذرا انکلوڈ کر لوں. نفیسہ بی بی اندر سے توانا, معیشت کو تگڑا کر کے ہوں گے کہ دنیا ہمیں اسی ڈگر پہ لے, یا اسی طرح دیکھے جس طرح آج بھارت کو جس کا کلاؤڈ دیکھا جا رہا ہے, یا اپنے اندر یہ باور کرا کے احتجاج کے لیے پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بھی مؤخر ہوا ہے. وزیر اعظم کو پہلے خیال نہیں آیا کہ 30 اگست کو جوائنٹ سیشن بھی ہے, اسی دن احتجاج کی کال تھی, کیوں تھی؟ آپ کا, پیپلز پارٹی کا, بلاول کا کل آدھے گھنٹے کی سولیڈیرٹی مشن کے اوپر رد عمل کیا ہے؟ ول یو آلسو بی شوئنگ دس سولیڈیرٹی؟ آپ بھی گھر سے نکلیں گی, بلاول بھی؟ لیکن کشمیر پر تو دو رائے ہے ہی نہیں. کشمیر کے اوپر کوئی سیاست نہیں ہو سکتی. کشمیر ہم اس لیے اس کو اون کرتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں ہماری پارٹی کی جو بنیاد پڑی وہ کشمیر ایشو سے وہ جڑی ہوئی ہے. وہ جو تاریخ ہے پیپلز پارٹی کی بنیاد کی, وہ کشمیر کے مسئلے سے جڑی ہوئی ہے. اور ڈس اپوائنٹمنٹ ان تاشکند تو ہوئی شہید ذوالفقار علی بھٹو کو. اس وقت جب تاشکند پہ کمپرومائز ہو رہا تھا, اس وقت وہ سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھ کے اسپیچ کر رہے تھے کشمیر کے اوپر. So there is no two ways about it. لیکن مجھے has the government run out of ideas? کیا مطلب کیا ہے انہوں نے؟ We want to know. پہلے ہمیں اپنی پروگریس بتائیں.
سفارتی لیول پر آپ نے کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, کہاں آپ پیش رفت آپ کی ہونی چاہیے, جن لیڈرز کی آپ نے گاڑیاں چلائیں ان سے آپ کیوں نہیں اسٹیٹمنٹس ابھی تک لے سکے یکجہتی کے لیے, انسانی حقوق آپ کرفیو لفٹ کرا سکیں ابھی تک؟ زیدی صاحب یہی سوال آپ سے بھی, یو کین لک اسٹریٹ ایز ویل, کہ کشمیر پر بس یہی پالیسی ہے کہ یہ جس طرح جس کو ٹیلی فون کال ڈپلومیسی کہہ رہی ہیں کہ 2-4 سربراہان مملکت کو فون کر دیے, سڑکوں پہ ایک احتجاج کی کال دے دی, کشمیر پر پارلیمان کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس آپ کو پتہ ہے زیدی صاحب 17 اگست کو ہوا تھا, اور اس کے بعد کوئی پیش رفت ہمیں دکھائی نہیں دی, یعنی کہ 25 روز سے کشمیر میں کرفیو ہے. سو بیکاز یو ہیو بین افیلیٹڈ ود دا فارن آفس, آپ جانتے ہیں کام کیا ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کیا ہونا چاہیے آئیڈیلی. Do you think there's a lot left to be desired? نہیں, میں دیکھیں اس 2-3 چیزیں ہمیں الگ کرنی ہوں گی. سب سے پہلے تو جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں, یاد رکھا جائے کہ پاکستان نے $3 بلین متحدہ عرب امارات سے, $6 بلین سعودی عرب سے, تقریباً اتنی ہی جو ہے اماؤنٹ چین سے لے کر, اور پھر خط دکھانے پڑے تینوں ممالک سے تاکہ IMF ہمیں $6 بلین کا لون دے. ایک مقروض اور کمزور ریاست جو ہے وہ جس لیول کی ڈپلومیسی اس نے کی ہے 5 اگست کے بعد سے, وہ ایکچولی ایک بڑا ٹریبیوٹ ہے ہماری ڈپلومیٹک سروسز کا اور ہماری اسکل کا, اور میں سمجھتا ہوں ہماری اپوزیشن اور حکومت دونوں کا. تو پہلے تو ذرا کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک کمزور ملک جو ہے اس کے پاس جو وسائل ہوتے ہیں وہ بڑے محدود ہوتے ہیں, اور کیونکہ وہ انہی ممالک سے جو ہے اور فیورز مانگ رہی ہے جن سے وہ آلریڈی مختلف نوعیت کے مانگ چکی ہے. قطع کلامی معاف, stay with me. Basically I don't buy this. دبئی, بحرین, کیوبا کی سائز دیکھی ہے انہوں نے, اعزازات دیے گئے ہیں. کیوبا کی سائز دیکھی ہے انہوں نے. کیوبا, how did Cuba stand up to the US? How did Cuba stand up to the US? کیوبا کیا تھا؟ تو آپ یہ کمزوری کا ہمیں درس نہ دیں. we are strong. ہمیں اپنا اسٹرانگ ول دکھانی چاہیے. میڈم میں آپ کو کوئی درس نہیں دے رہا, نہ میں آپ کے حق میں بات کر رہا ہوں نہ آپ کے خلاف. تو مجھے نہیں پتا آپ نے کس طرح انٹرپریٹ کر لیا اس کو درس کے طور پہ. میں تو تعریف کر رہا تھا, میں تو کہہ رہا تھا پاکستان کو کمزور نہیں, نفیسہ بی بی, ہمارے تعلقات مڈل ایسٹ سے جو ہے خراب ہوئے تھے. عمران خان نے آ کے آپ نے پھر ہتھیار ڈال دیے. اگر آپ اپنی کمزوری آپ کہتے ہیں آپ نہیں, میں تو قلم سے میں لکھتا ہوں اور بولتا ہوں زبان سے. میرے پاس تو ہتھیار شروع سے نہیں تھے. ہتھیار کے لیے ہم ٹیکس دیتے ہیں اور ہم نے مسلح افواج کھڑی کی ہوئی ہے, اور جب اس ملک پر حملہ ہوا تو اس نے ایک منہ توڑ جواب دیا ہندوستان کو. مگر زیدی جذباتی بیانات کے علاوہ سنجیدہ لاہ عمل کیا ہونا چاہیے؟ جی سنجیدہ, میں اس پہ آتا ہوں. سب سے پہلے اس حکومت کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے جس کا مجھے افسوس ہوا کہ میرے بڑے بھائی علی محمد صاحب نے پھر سے جو ہے مظاہرہ کیا کہ یہ حکومت تیار نہیں ہے اس ملک کو اکٹھا لے کے چلنے کے لیے. سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے کشمیر پہ بات کی. حیرت کی بات ہے 2016 میں یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف کی سپیچ دیکھیں, 70 سے 75% سپیچ جو ہے برہان وانی کے اوپر انہوں نے نیو یارک میں ذوالفقار علی بھٹو ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہوں, بے نظیر بھٹو ہوں یا بلاول بھٹو ہوں, ان کے کشمیر پہ. مگر کین یو فورگیٹ اوفا گوفا ہمارا نواز شریف صاحب کے ساتھ جب مودی کی ملاقات ہوئی اس میں ٹیررزم پورے اعلامیے میں بھرا ہوا تھا. the T word, there was no mention of the K word. کشمیر کا سرے سے ذکر نہیں تھا. this is not a debate کہ محب الوطن یا کشمیر کے ساتھ زیادہ لگاؤ کس لیڈر کا ہے. that's not the debate. نہیں, ڈیبیٹ یہ نہیں ہے. اور اسی لیے جو وزراء ہیں ان کو اس سے جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ ہر بیان میں وہ یہ دکھانے کی کوشش کریں کہ باقی سارے جو ہے کمتر ہیں اور وہ جو ہے بڑھ چڑھ کے. سارے پاکستانی مکمل طور پہ کمیٹڈ ہیں کشمیر پہ. میں یہ جو objection تھا میرا, یہ میں آن دا ریکارڈ لانا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جہازوں پہ بیٹھ کے جائیں, تو نہ صرف وزیر اعظم کو خود جانا چاہیے بلکہ شہباز شریف کو, بلاول بھٹو زرداری کو, جتنے لیڈران ہیں اس ملک میں, جتنی پارٹیاں, ان سب کو ان کانفیڈنس لینا چاہیے. یہ جو اپوزیشن کے اوپر جو ہلا بولا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا پاز کر کے آپ ضرور کر لیجیے گا جو آپ نے کرنا ہے, کیونکہ بعد میں آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو آپ کر رہے ہیں. وہ PPP اور PML نون آپ کے ساتھ بھی کریں گے, تو وہ تو چلتا رہے گا اور یہ سیاست کا ہماری حصہ ہے. لیکن اس وقت جو کشمیر میں مسئلہ ہو رہا ہے, پوری دنیا کو یہ دکھانے کا وقت تھا کہ ہم سب جو ہے متحد ہیں
اور ہمارے اندر جو ہے جب کشمیر کی بات ہو تو کوئی جتنے باقی ایشوز ہوتے ہیں وہ سسپینڈ ہو مجھے جاتے ہیں. علی بھائی ایک تو یہ اس پہ بھی کامنٹ کیجیے گا جو زیدی صاحب نے کہا ہے کہ نیڈ آف دا آور ابھی کچھ اور تھی نہ کہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے انفارچونیٹلی کہ آپ ایمانسپیٹ کرتے آپ موبلائز کرتے اپوزیشن لیڈر کو بلاول بھٹو زرداری کو اینڈ یو نو اف پش کمز ٹو شو نکال دیتے نواز شریف کو آدھے گھنٹے کے لیے نواز شریف زرداری کو باہر نکال دیں دنیا کو دکھانے کے لیے دیٹ دس ایشو از اے بگر ایشو دین واٹ وی آر فائٹنگ ان سائڈ. اٹس جسٹ یعنی سولیڈیرٹی ہے ایک میسج ہی ہے نا. مگر ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ایئر اسپیس بند کرنے کے اندر کیا مسئلہ ہے سر؟ تجارت ہو گئی, آپ کی سفارتی سطح کے اوپر آپ نے تعلقات معطل کر دیے, فضائی حدود کی بندش میں کیا رکاوٹ آ رہی ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تجاویز بالکل آپ دیں اور سب اس پہ ایک ہیں, اس میں کیا دو رائے ہے اور کوئی کس پہ کیا کوئی کسی پہ احسان تو نہیں کر رہا. اگر کوئی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم ایک ہیں تو آپ کوئی احسان تو نہیں کر رہے. یہ 30 35 40 سال آپ لوگوں نے حکومتیں کی ہیں, ہم سب کا فرض ہے. جب میاں صاحب کی حکومت تھی پاکستان کے ایشو اٹھے, کشمیر ایشو تھا یا جو بھی اس زمانے میں ایشو اٹھے یا دہشت گردی کے ایشو تھے, پاکستان کے خلاف جو بھی عزائم ہیں غیر ملکیوں کے ہمارے دشمنوں کے, ہم اس وقت کی حکومت کے ساتھ احسان نہیں کر رہے مگر حکومت پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان کو موبلائز کیا جائے کہ جب گھر میں آوازیں بٹی ہوئی ہیں, جب گھر میں صف ایک نہیں ہے تو دوسری دنیا کو کیا آپ باور کرانے جا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اصل میں ہماری عادت ہو گئی ہے ہر چیز میں. سر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کیا نواز شریف کے دور میں آپ لوگوں نے کشمیر کے جوائنٹ سیشن کا بوائکاٹ نہیں کیا تھا؟ بات سن لینا. ہم لوگوں میں عادت پڑ گئی ہے کیونکہ ٹاک شوز کا ماحول ہوتا ہے, اس میں اگر پرو اینڈ کانٹرا ڈیبیٹ نہیں ہوگی اور ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں ہوگی تو وہ بات آگے چلتی نہیں ہے. کیونکہ اگر سارے ہی ایک پیج پہ ہیں جو کہ ہیں تو پھر ٹاک شو چلیں گے نہیں. یعنی کہ اس وقت ایشو کیا ہے؟ اس وقت ایشو کوئی نہیں, پوری قوم ایک ہے, پوری قوم ایک ہے. آپ کا جوائنٹ سیشن ہو چکا ہے, دوسرا آنے والا ہے, ابھی صدر صاحب سپیچ کریں گے. کل کے لیے آپ کے ملک کے وزیر اعظم نے آپ کو ایک لائے عمل دیا ہے, کسی کو اچھا لگے برا لگے, ملک کا وزیر اعظم ہے. اب بلاول صاحب کی اپنی اہمیت ہے, اس سے میں انکار تو نہیں کر سکتا. ان کے پیچھے ایک مینڈیٹ ہے, سندھ کے عوام نے ان کو ووٹ دیا, پاکستان میں اور جگہوں سے بھی ان کو ووٹ پڑا ہے. سیم از دا کیس ود پیپلز مسلم لیگ نواز. لیکن یہ ایک چیز کو آپ مکس کر رہی ہیں کہ آپ جو سجیسٹ کر رہی ہیں کہ میاں صاحب سب کو نکال دیں, یہ عمران خان صاحب کے اختیار میں تو نہیں ہے. وہ کوئی چیف جسٹس بھی نہیں نکال سکتا. If he has to come out, he has to come out through some سر پرائم منسٹر از آنسربل. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے اگر ایک کال دی ہے تو اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ بھی نہ کریں کہ وہ کتنی میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ کو یہ کہاں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ملک کے وزیر اعظم نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ ہم کل انشاءاللہ سب نکلیں گے, ایک جسچر دیں گے. اس کے بعد یہ چینج بھی ہو سکتا ہے. آج سینٹ کا اجلاس ہوا ہے, ہمارے اپنا فارن منسٹر صاحب وہاں تھے, کشمیر افیئرس کے ہمارے منسٹر وہاں تھے, میں خود وہاں تھا, ہمارے اور ایک منسٹر 2 حضرات اور وہاں تھے. وہاں اپوزیشن کی ساری تقریریں, ساری تجاویز, سراج الحق صاحب وہاں تقریر فرما رہے تھے, شری رحمان صاحبہ تقریر فرما رہی تھی, وہاں جو ہے راجہ ظفر الحق صاحب تقریر فرما رہے تھے. آپ کی تجاویز ہم نوٹ کر رہے ہیں, وی آر ٹیکنگ یو آن بورڈ. اس سے پہلے بھی جوائنٹ سیشن ہوا, ابھی قومی اسمبلی کا اجلاس آنے والا ہے. بٹ سر اگر میں وقفے سے پہلے علی صاحب اوکے علی صاحب اگر میں وقفے سے پہلے بیکاز اب آ کے مجھے لگتا ہے بیکاز ابھی زیدی صاحب نے بھی بات کی ایٹ دا ہارٹ آف دا ایشو, جس طرح آپ نے بھی کہا, آئی ڈونٹ پر سے تھنک کہ ہمیں موبلائز کرنا ہے زیادہ آپ کو. آئی تھنک زیادہ ہارٹ آف دا ایشو از کہ 1 سال ہو گیا حکومت سنبھل ہی نہیں رہی. اکانومی از دا ہارٹ آف دا ایشو, دا نمبرز آر دا ہارٹ آف دا ایشو. وزیر اعظم چند دن قبل آپ کو یاد ہو 6 ارب خسارہ کم ہونے پر خوش ہو رہے تھے, مگر آج یہ بھی خبر پڑھ کر مجھے حیرانگی ہوئی کہ FBR کے خوف سے لوگوں نے 1 ماہ کے دوران بینکوں سے 711 ارب روپے نکال لی ہیں. اسٹیٹ بینک کے مطابق مالی سال سے پہلے مہینے میں بیرونی سرمایہ کاری میں 22% کمی آ چکی ہے. سو وی ول ڈسکس دس آفٹر دا بریک کہ جو ایکچوئل کام ہے کرنے والے, کیا توجہ ادھر ابھی ہے یا از دس سارے ایکچوئل کام ہیں, کوئی نان ایکچوئل نہیں ہے. سو ناظرین, ملک کے پہلے سال میں مالیاتی خسارہ 8.9% ہو چکا ہے, وچ از آف کورس انپریسیڈنٹڈ. ایٹ لیسٹ 4 دہائیوں میں ایسی کوئی ہمیں مثال نہیں پڑتی. سو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا بلکہ اسپاٹ آن کہ حکومت اپنے ریئل ٹارگٹس مس کر رہی ہے. حکومت کے جو خواب تھے اس کے ٹوٹل برعکس جا رہی ہے. آپ کی بجٹ ڈاکیومنٹ ریلیونٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. کما کم رہے ہیں, خرچ زیادہ رہے ہیں ابھی بھی, اور انلیس اس کو ہم نے روکا یا کچھ قابو کیا, دیر از نو اسٹیبلائزیشن ان دی اکانومی. مگر
دیٹ بینگ سیڈ 2-3 باتیں ضرور سامنے رکھنا چاہوں گی اس سے پہلے پینل کے پاس بھی جائیں, کیونکہ آف کورس ہماری عادت بھی ہے, لاٹ آف تھنگز آر بلون آؤٹ آف پروپورشن ایز ویل. کل خسارہ جو رپورٹ ہو رہا ہے اس سے کم ہو سکتا ہے, کیونکہ درست خسارہ جو ہے اس کا اندازہ لگانے کے لیے ہمیں صوبائی سرپلس رقم کو بھی شامل کرنا پڑے گا. پھر بھی یہ بہت ہائی ہوگا, ڈونٹ گیٹ می رانگ, مگر اتنا خطرناک نہیں جتنا رپورٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح بہت بری ہے, کیونکہ گزشتہ سال کے واجبات میں جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں جو ان پیڈ رہے ہیں. انفارچونیٹلی آپ کے پریویس ایئرز کے ان پیڈ ریفنڈز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں. یہ حکومت کوشش کر رہی ہے بائی اینڈ لارج, اگر آپ ڈار صاحب کے ٹائم سے بھی اس کو اکانومی فالو کرتے ہیں اور رپورٹس دیکھتے ہیں, اعداد و شمار کو درست طریقے سے رپورٹ کرے, وچ انفارچونیٹلی ہیز ناٹ بین ہیپننگ ان آر کنٹری. سو یہ ضرور کوشش ہمیں دکھائی دے رہی ہے. ہمیں واجبات میں کمی لانا ہوگی انڈاؤٹڈلی. دفاعی بجٹ کے برابر رقم یعنی کہ 1.5 کھرب روپے خسارے میں چلنے والی جو پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں یہ جو ہمیں بلیڈ آؤٹ کر رہی ہیں, اس کو کہیں نہ کہیں اب آپ کو روکنا پڑے گا. اندرون ملک کے لیے بھی جو قرضیں ڈومیسٹک انٹرسٹ پیمنٹ جو ہیں وہ بھی آرٹیفیشلی دکھائی دے رہی ہیں, ہمیں آرٹیفیشلی ہائی دکھائی دے رہی ہیں. جب بیس ریٹ ریڈیوس ہوگا تو ہمیں جو معیشت سمجھتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں ان میں بھی کمی آئے گی. جو ڈیولپمنٹ فنڈز کی ایلوکیشن ہے وہ بھی آرٹیفیشلی لو ہیں, ان کو بھی بڑھانا پڑے گا, یہ بھی ڈیپن کرے گا آف کورس ڈیفیسٹ. مگر نتیجتاً اگر یہ کہا جائے کہ ٹیکس ریسیٹس جو ہیں یعنی کہ ٹیکس وصولیاں, خاص طور پر جی ڈی پی جو وصولیاں ہیں, پبلک سیکٹر خسارہ, سود کی ادائیگیوں کے لیے جو بنیادی ریٹ ہے اس میں کمی سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بجٹ میں بیلنس تو لایا جا سکتا ہے, بٹ دیر از نو کویسچن آف دا فیکٹ کہ ہمیں کرائسس میں انپریسیڈنٹڈ. سو علی بھائی آپ سے ہی آغاز کروں گی, آنے والے دنوں میں کوئی سیکیورٹی گارنٹی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کا پروگرام سکسیسفلی ختم کر سکیں گے, آنے والی ٹرانچز میں ہمیں مسئلہ نہیں پڑے گا, یا اب آپ سے ایک اور منی بجٹ ایکسپیکٹ کیا جائے؟ دیکھیں منی بجٹ کے بارے میں تو میں آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو اسپیکولیٹ, یہ مناسب نہیں ہے. وہ خود ہی اس پہ بات کریں گے جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں. فی الحال کوئی منی بجٹ کی بات کابینہ میں اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی, نمبر 1. نمبر 2, مشکل حالات ہیں, اس سے اگر کوئی انکار کرے گا تو میں سمجھتا ہوں دروغ گوئی ہوگی. لیکن مشکل حالات کو آپ نے مزید خراب کیا ہے نا. میں لیٹ می رسپونڈ. دیکھیں ایک نشئی سے جب آپ نشہ چھڑاتے ہیں نا اس کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. ایک بیمار معیشت کو اٹھانا, ایک ایسی معیشت ہمیں ورثے میں ملی جو کہ کوئی 15 دن کا آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز تھے, تو اس میں اس وقت اگر آپ دیکھیں ایک اچھی ایک بات سامنے آئی ہے کہ ریفارم پہ جانے والی حکومت جو ہے اس کو سخت فیصلے تو کرنے پڑتے ہیں. اس بات میں شاید کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ جو بھی معیشت کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ میری اس بات سے ایگری ضرور کریں گے کہ جو ڈارنامکس تھی وہ بیسیکلی تھی ایک آرٹیفیشل ببل میں ایک گروتھ کا ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کرنا. فار ایگزامپل وہ یہ ہے کہ مجھے پتا ہے ماشاءاللہ کہ آپ جو ہیں ایک ورکنگ جرنلسٹ ہیں ماشاءاللہ, تو اگر آپ اس طرح آج سے یہ کر دیں کہ سارا اپنا زیور بیچ کے سب کچھ کر کے ساری اپنی زمین وغیرہ اور پراپرٹیاں لینا شروع کر دیں, جائیداد یا کوئی آپ کوئی بلڈنگ بنانا شروع کر دیں, اس میں ایکٹیویٹی ہوگی, آپ کا پیسہ لگے گا, لوگ آئیں گے, وہ مزدوری کریں گے, سب کچھ ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ جو اتنی بڑی ایکٹیویٹی کرنے جا رہی ہیں کیا آپ نے کوئی جینوئنلی پروفٹ گین کیا جس سے کریں گی اپنا موجودہ اساسی گروی رکھ کے قرضہ لے کے کریں گے, کیونکہ وہ آرٹیفیشل ہوگا. میرے بھائی ایف بی آر کا ریونیو لاسٹ ایئر سے بھی کم ہے, یعنی کہ اگر میں کہوں, خان صاحب تو کہتے تھے میری کیا ساکھ ہے, لوگ خود نکلیں گے پیسے دینے کے لیے, یعنی کہ سابقہ حکومتوں پہ لوگوں نے زیادہ ٹرسٹ کیا ہے compared to you. FBR کی collections have been lower than last year. ویسے یہ اچھا, am I wrong نفیسہ؟ ایسے اچھا مذاق ہے کہ زرداری صاحب اور میاں صاحب پہ لوگ زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. انالیسز ہے یا سر, the facts and figures are speaking for themselves. میں آپ کی انالیسز سے متفق نہیں ہوں, کوئی زرداری صاحب اور میاں صاحب پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا. حالات ایسے بنے کہ زیادہ کلیکٹ کیا ہے than last year sir. وہ ٹھیک ہے, وہ آپ کی بات صحیح ہوگی کہ کم ہوا ہوگا, لیکن یہ کہنا کہ ان پہ بڑا ٹرسٹ تھا تو میں کیا کروں, میں مسکرا ہی سکتا ہوں, اس پہ میں مسکرا سکتا ہوں. نفیسہ بی بی کیا تھا پھر, نفیسہ بی بی کیا تھا, وہ تو ہنس رہے ہیں, کیا تھا وہ کہتے ٹرسٹ نہیں تھا. چھوڑی تھی جو معیشت ہم نے انہیرٹ کی تھی وہ جو پی ٹی آئی نے انہیرٹ کی ہے اس سے برتر تھی. مطلب بہت حالات خراب تھے, $3 ارب تک ہمارا فوریکس ریزروز آ گئے تھے, اینڈ دیر واز نو ویٹ ان دا کنٹری. یہ حالت تھی کہ ایک ایگریکلچر ملک ویک شارٹ تھا. لیکن وین وی لیفٹ تو اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 2 ارب تھا. ایکسپورٹس جو ہیں آج
ان ریئل ٹرمز آج کی جو ایکسپورٹس ہیں اس سے اس وقت کی ایکسپورٹ زیادہ تھیں. خیر ایکسپورٹس کا تو بیڑا غرق PMLN نے کیا ہے نا نفیسہ بی بی. نہیں انہوں نے نہیں دیکھیں یہ ان کی پہلے بات تو یہ ہے کہ دے کیم لائک ٹوٹل جیسے کوئی لالا لینڈ میں آ جائے نا. ان کو کوئی اندازہ نہیں تھا کہ واٹس گوئنگ ٹو ہٹ دیم, ورنہ یہ بات کرتے اس الیکشنز میں 3 ماہ ٹھیک 3 ماہ پہلے اتنی بڑی بھاری بھرکم انہوں نے تقاریر کیجیے. 1 کروڑ نوکری, کتنے لوگ بے روزگار کیے ہیں, 50 لاکھ آپ گھر بنا رہے تھے. آج آپ کی معیشت جو ہے اس پہ تالا لگا ہوا ہے. 18 لاکھ تو آٹو انڈسٹری میں ہوئے, 711 ارب لوگوں نے اپنے بینکوں سے نکال لیے ہیں. ریسٹورنٹ میں چلے جائیں, ریسٹورنٹ آپ کے خالی کریں گے. مگر the question remains زیدی that higher borrowing غریب آدمی کو ووٹ لے کے آئے, غریب آدمی کی بات کریں گے. یعنی کہ غریب آدمی کے ساتھ آپ نے حشر کیا ہے, کیا کیا ہے, گیس اور چلے آپ کو اچھا ہے نا, یاد آ گیا غریب آدمی. اور آپ نے کیا حشر کیا ہے؟ تو ابھی گروتھ نہیں نظر آ رہی انفارچونیٹلی. دیکھیں بنیادی طور پہ تو انفارچونیٹلی جو پورا بجلی اور گیس کا بل جو آپ نے کیا ہوا پی ٹی آئی کا جو پورا کا پورا نظریہ ہے اکانومی پہ, اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک لفظ ہے اور وہ ہے کرپشن. اس لفظ کی بنا پر انہوں نے ایک پورا نیریٹو بنایا جس میں جتنے بھی لوگ جو ان کو سجدہ نہیں کرتے وہ کرپٹ ہیں اور جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ صاف ہیں. ہوا اس کی وجہ سے کیا کہ جب آپ اپنے ملک میں عمران الحق جیسے پروفیشنلز اور مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی جیسے سیاستدانوں کو شاہد خاقان نے نہ وکیل کیا ہے نہ ریمانڈ پہ اعتراض کیا ہے, وہ ڈٹا ہوا ہے آدمی, جیل میں ڈالتے ہیں اور پھر معصومیت سے آپ جو ہے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, حالانکہ اس پورے نیریٹو کو تشکیل دینے میں جو پچھلے 10 سال سے محنت کی گئی ہے, اب اس کا خمیازہ جو ہے وہ اس ملک کا غریب آدمی بھگت رہا ہے. اب یہ جو فیلڈ ڈسکورس ہے اینٹی کرپشن ڈسکورس, جس میں کرپشن تو ختم ہوئی نہیں لیکن جو تھوڑی بہت معیشت میں جو ایکٹیویٹی تھی وہ اٹس گراؤنڈ ٹو اے ہالٹ, جہاں پہ مہاتیر پرائم منسٹر مہاتیر جو ہے وہ ڈانٹتے اور ٹوکتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کو کہ بھیا تم میرے ملک کوالالمپور میں آ کے بزنس مینوں سے جب بات کر رہے تھے تو تم نے اپنے ہی ملک کو لتاڑنا شروع کر دیا کہ تمہارے ہاں بہت زیادہ کرپشن ہے. تو خدارا ہمارے ہاں بھی بڑی کرپشن تھی بھی اور ہے بھی. ابھی ہم نے نجیب رزاق کو نکالا ہے کرپشن پہ, لیکن جب میں بزنس مین سے بات کرتا ہوں تو میں کرپشن کا ڈھول نہیں پیٹتا, میں ان کو کانفیڈنس ان کا بلڈ کرتا ہوں. اچھا اب انفارچونیٹلی نہ صرف یہ ایشو تھا کہ نیریٹو ہی بنیادی خراب تھا, بلکہ تیاری کا حال یہ تھا کہ اب بھی انہوں نے مطلب تکلفاً, کیونکہ وہ ایک بہت لوئل پارٹی ورکر ہیں علی بھائی اور بہت زبردست سیاستدان ہیں, بڑا ایکچولی ایک بہت خراج تحسین ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اب تک اس طرح کا شریف آدمی اس پارٹی میں ہے, کیونکہ یہ پارٹی اور یہ کابینہ 99% تو جو ہے چلے ہوئے سارے کارتوس ہیں جو پرانی حکومتوں میں رہے ہوئے ہیں. صاحب تھوڑی زیادتی نہیں کر رہے کوئی نہیں سر, زیادتی نہیں سر, میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں. مجھے بتائیں ڈیٹ ٹریپ سے کیسے نکلنا ہے بھائی؟ آپ نہیں نکل سکتے نا, کیونکہ یہ تو ایک آپ کا نیشنل ماڈل میں یعنی غریب کی چمڑی اترے گی زیادہ اور ٹیکسیشن کی, ریونیو تو اکٹھا کرنا ہے نا, آئی ایم ایف کی برانچز کو تو یقینی بنانا ہے نا. لیکن ٹیکسیشن کا بھی آپ کو اگر ٹیکسیشن کرنی تھی نا تو آپ نے پولیٹیکل کنسنسس بلڈ کرنا تھا. آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ 4 سیٹوں سے یا 6 سیٹوں سے پرائم منسٹر بنتے ہیں اور آپ کی حکومت ایک ریلیٹیولی سیاسی طور پہ کمزور حکومت ہے, تو پھر آپ کے پاس وہ والا ریفارم ایجنڈا یا جو آپ چاہتے ہیں کرنا وہ آپ کر نہیں سکتے. ایف بی آر پہ ایک اتنا اہم اور اتنا زبردست شخص لانے کے بعد اس کے پاس پاورز جو ہیں وہ تقریباً زیرو ہیں. جب آپ نے تعیناتی کی حماد اظہر کی ایک طرف تو فوراً ناراض ہو کے وہ دوسرا جو منسٹر ہے آپ کا امپورٹڈ جو منسٹر ہیں جو اپنا حفیظ شیخ صاحب. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں علی بھائی سے اس کا جواب لے لوں ان چیزوں کا کوئکلی مختصراً. علی محمد صاحب, میں دیکھیں ایک تو میں زیدی صاحب کے میرے بارے میں جذبات کی میں قدر کرتا ہوں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا آرگومنٹ ہے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں لیکن میری پارٹی بڑی بری ہے. اگر میری پارٹی بری ہے تو میں بھی پھر برا ہوں, پھر میں بھی. لیکن اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ یہ ہماری بات سمجھ ہی نہیں سکے.
یہ آپ کی اکانومی تباہ کیوں ہوئی؟ آپ کا یہ بلبلے میں آپ کی اکانومی چل رہی تھی، جو مشرف کے دور میں بھی چل رہی تھی، مشرف صاحب کے اور پھر میاں صاحب کے بھی دور میں، بیسیکلی تو اندر سارا نظام کھوکھلا تھا نا، کرپشن تھی نا، سارا لوگ کھا رہے تھے نا. جب تک کرپشن آپ روکیں گے نہیں. انٹرپرائزز کا تو بلیڈنگ روکے نا سر. پبلک انٹرپرائزز آپ کو ڈیفنس بجٹ تک تھوڑا سا جتنا ٹائم چونا تو لگا دینا. رہی ہیں اسی کے جو جس ملک کو یہ ہمارے کرم فرماؤں نے 35-40 سال لوٹا ہے، ٹائم ہم آپ کو دیتے ہیں. میرا ٹائم ختم ہو گیا. 50 لاکھ نوکریاں یا 1 کروڑ نوکریاں جو ہیں، 1 کروڑ گھر ایک سال سے. ہمارا ٹائم ختم ہے. حکومت کو ٹائم ضرور دیجیے. ریزرو یور ججمنٹ as they're asking you to do so, but in the meantime دعا ہماری یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سینٹی پریویلز اور جو میجرز لینے ہیں وہ لیے جائیں، بر وقت لیے جائیں. گڈ نائٹ، اللہ حافظ.